अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आप लोगों को पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से ये केस चल रहा है जिसमें पंजाब कॉलेज की जो स्टूडेंट है उसके साथ ज़्यादती का वाक़या हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताई है। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मरियम नवाज़ ने तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी थी और अब उस तहकीकाती टीम जो है उनकी फैक्ट फाइंडिंग भी सामने आ गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सच्चाई जब आप तक पहुंचती है या हम जैसे लोग आप तक पहुंचाते हैं तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर काट के आ चुका होता है। वो लोगों के जहनों में इतनी सराहियत कर चुका होता है कि लोग उसके ऊपर बाकायदा तौर पे बहस करते हैं। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक औरत नजर आ रही है। ये औरत जो है ये पीटीआई की सपोर्टर है और मैं सबूत के साथ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि साथ में आपको नजर आ रहा होगा कि ये अक्सर व बेशतर इसका जो ट्विटर अकाउंट है या जो उसका टिकटॉक अकाउंट है वो मैंने आपके सामने रख दिया। आप लोग जाइए, खुद देखिए, खुद तहकीक कीजिए कि ये खान साहब के हक में बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाती है। अब वो किसी के भी हक में बनाए ये तो उसका राइट है, क्योंकि किसी की भी पॉलिटिकल चॉइस तो हो सकती है। लेकिन इस औरत ने इतनी घिनौनी और गंदी हरकत ये की है कि ये सामने आई। इसने अपने टिकटॉक अकाउंट को चमकाने के लिए, खुद को वायरल करने के लिए बेहुदा हरकत ये की कि इस औरत ने कहा कि वो लड़की जिसके साथ ज्यादती हुई थी उसकी मैं माँ हूं। और फिर आप ये देखिए कि इस औरत को देखते ही देखते मिलियंस में व्यूज मिलना शुरू हो गए टिकटॉक के ऊपर। लोगों ने रोने की वीडियोस, लोगों ने वहां पे रोने के इमोजीज, लोगों ने रोने के कमेंट्स करना शुरू कर दिए और कहा कि ये है जी उस बदनसीब मरने वाली लड़की की माँ। जबकि हकीकत यह है कि ना तो कोई बदनसीब थी, ना कोई मरी, ना कोई मुद्दई था, ना कोई लड़की सामने आई। वो एक फेक झूठी अफवाह थी जिसके पीछे लग के लोगों को बेवकूफ बनाया गया और दूसरी मर्तबा बेवकूफ बनाया गया इस औरत के हाथों, जो ये क्लेम कर रही है कि ये उस लड़की की माँ थी। मजेदार बात आप ये देखें और इसके झूठे होने का सबसे बड़ा सबूत आप ये देखें कि जिन कपड़ों में इसने वो वीडियो बनाया जिसमें ये क्लेम कर रही थी कि ये उस लड़की की माँ है, अगले ही लम्हे इसने उन्हीं कपड़ों के अंदर जो है तुम जुल्फें तो लहरा दो दिन में रात ना हो जाए शाहरुख खान और वो क्या उसके गाने के ऊपर जो है ना इसने लिपसिंग करके अपना टिकटॉक बनाना शुरू कर दिए। आप मुझे बताइए कि कोई ऐसी औरत जिसकी बेटी मर गई हो, वो भी ज्यादती की वजह से, क्या वो तुम जुल्फें तो लहरा दो के ऊपर जो है वो डांस करके वीडियोस बनाएगी? आपसे मेरा एक सवाल है। यानी कि लोग खुद को वायरल करने के लिए किस हद तक गिर जाते हैं आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तरीके इंसाफ से मुंसलिक ये जो खातून है इसके टिकटॉक के ऊपर 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एक ही घंटे में दो मुख्तलिफ वीडियोस इसने जो अपलोड की हैं, जिसमें एक में ये गाना गा रही है और दूसरे में ये कह रही है कि इसकी बेटी के साथ ज्यादती हुई और वो मर गई है। इसका अब आप लोगों ने फैसला खुद करना है। और जिस लड़की के बारे में ये क्लेम कर रही है कि वो मरी है, वो लड़कियां दो थी जिनका नाम लगा के उनके वीडियोस को इस्तेमाल किया जा रहा था। वो दोनों ही, एक तो मंजर आम पर आई थी मरियम नवाज के साथ, जिसमें उसने आकर मरियम नवाज के साथ जो है वो बाकायदा तौर पे वीडियो बना के अपनी सच्चाई बताई थी। और उसमें उसने जरताज गुल की बहन का नाम भी लिया था और उसमें उसने इमरान रियाज खान की बहन का नाम भी लिया था और कहा था कि इन लोगों ने हमें उकसाया था और हमने गलत बातें फैलाई थी। और जो दूसरी खातून है उसने भी सारी सच्चाई जो है वो आकर बताई थी। अब इसके बाद कोई शक पीछे रह जाता है, यानी इसका मतलब है कि जो ढीठ होते हैं वो अजली ढीठ ही रहते हैं, वो झूठ ही बोलते हैं। और फिर लोगों को इतना मजा आता है दुख सुन के कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। अब एएसपी शहर बानो जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और वो सामने आई और उन्होंने आकर लोगों को सच बताया। लेकिन हुआ क्या, ये साइड पर स्क्रीन पे आपको उनकी स्टोरीज नजर आ रही होंगी। उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर आकर बाकायदा तौर पे वो स्टोरीज अपनी लगा दी और शहरबानों ने कहा कि बजाय इसके कि मैं लोगों को आकर बता रही हूँ कि ये वाकया फेक है और सच्चाई क्या है और फैक्ट फाइंडिंग क्या है, उल्टा लोग मुझे आकर गालियां दे रहे हैं। और वो जो गालियां दे रहे हैं उसके बारे में उन्होंने सारी स्टोरीज जो हैं उसको आकर इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर दिया। यानी कि लोग दिमाग से इतने पैदल हैं, वो चैम्बर उनका ऊपर वाला इतना खाली है कि उनको समझ नहीं आता कि बात क्या है और क्या नहीं है। अब मैं आपको एक इंतहाई फजूल इंसान का एक वीडियो दिखाती हूँ। ये इंसान जो आपको नजर आ रहा है ना, ये आधा गुंडा है और ये पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है। ये अनपढ़ शख्स है और ये डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के लिए काम करता है, पेड मजदूरी आप समझ लें। और आपको याद होगा कि जब 2021 को मैं कवर कर रही थी तो वुड यू बिलीव कि ये मेरे पैरों को भी हाथ लगाता था कि खुदा के लिए बस एक दफ़ा आप इंटरव्यू दे दें। तो मैंने इसको इसकी रोज़ी की वजह से 2-3 दफ़ा इंटरव्यू दे दिया।
لیکن اس نے بے شرمی یہ کی جب میں نے اس کا بائیکاٹ کیا، اور پھر بعد میں یہ میرے گھر کے باہر کتنی دیر کھڑا رہا مجھ سے معافی مانگنے کے لیے، کہ اس نے کچھ پیڈ لوگوں کو تیار کیا اور ان سے کانٹینٹ بنوانے کے لیے میرے ہی خلاف باتیں کروائیں، اور پھر میرے پاس آ جاتا تھا نیریٹو لینے کے لیے۔ اصل میں ولاگرز یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے اس کی بے عزتی کی، اس کے آنر کو میں نے اس کی شکایت کی، تو پھر یہ دفع ہو گیا تھا معذرت کے ساتھ کہ مجھے اتنے سخت بولنے پڑے ہیں، لیکن اس طرح کے جال سازوں کے لیے وہ لفظ بتانے پڑتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیج ایکٹرز یا جو اپوزٹ سائڈ پہ جو پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی 1500 روپے دے کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو کہانی بتائیں گے آپ نے وہ بولنی ہے۔ اب اس گھٹیا انسان نے کیا کیا کہ یہ ایک خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر، اس خاتون کے ساتھ مل کر اس پورے زیادتی کیس کو رپورٹ کر ڈالا۔ بعد میں کیا ہوا کہ چھترول کے لیے جب ایف آئی اے نے بلایا ان دونوں حضرات کو، تو پھر یہ خاتون اپنی بات کو کے اوپر سے سرے سے مکر گئی۔ اس خاتون نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میرا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ اب بات یہ کہ اگر آپ کو ایف آئی اے نے بلایا ہے اور اگر آپ سچے ہو اور آپ کے پاس ثبوت ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے پھر کیوں گنگ ہو گئے؟ پھر آپ نے کیوں کہا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے؟ پھر تو آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی میں ڈٹ کے کھڑی ہوں یہاں پہ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ اس طرح سے جھوٹ پھیلا کر آپ جیسے لوگوں کو، آپ کے ذہنوں کو خراب کرنے والے لوگ ہیں جو خود پڑھے لکھے ہی نہیں ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے اہل یوتھ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب میں آپ کو ریفرنس دینے جا رہی ہوں، ثبوت دینے جا رہی ہوں آپ کی اپنی پارٹی کے بندے کا۔ یہ دیکھیے گا، عمران افضل راجہ، ان کو کون نہیں جانتا؟ عمران افضل راجہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اب دیکھیں ذرا اس بندے نے کیا ٹویٹ کیا، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں۔ کہتا ہے، کل کسی بھی صورت آئینی ترمیم ہو جائے گی، عمران خان کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آئے گا، ہماری لیڈرشپ مکمل بک چکی ہے، ہم ہی بے وقوف ہیں جو ان کے لیے ہر وقت جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اپنی قبر بھاری کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ ہم جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، اور اپنی قبر کو بھاری کرتے ہیں۔ اور جب لوگوں نے اس کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا شروع کیا، کوٹ کرنا شروع کیا، تو پھر اس بندے نے کیا کیا کہ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اور یہ بھاگ گیا۔ یہی ثبوت آپ کے لیے کافی نہیں ہے، ابھی اور بہت سارے ثبوت ہیں جو میں نے آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھنے ہیں۔ اور ثبوت ملاحظہ فرمائیے، یہ آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے ایک، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ نیپال کورسپونڈنس نام کا ایک اکاؤنٹ ہے، انہوں نے جناب جی یہ کلیم کیا کہ اس لڑکی کے اوپر تشدد کروایا ہے مریم نواز نے۔ دوسرا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کلیم کیا، جبکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد آ جانا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ واقعہ 3 سال پرانا ہے، اور تشدد کرنے والا جو شخص ہے وہ وزیر تعلیم پنجاب نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر تعلیم پنجاب ہے، بلکہ عثمان نامی یہ شخص ہے جس نے راول پنڈی کا، یہ ایک رہائشی تھا۔ اس نے جناب کیا کیا تھا کہ اس نے ایک فلیٹ کے اندر ایک لڑکی کو ایک بندہ لے کر گیا تھا، اور وہاں پر کچھ اور لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے آ کر ویڈیوز بنائے تھے۔ یہ وہ والا واقعہ جو 3 سال پرانا واقعہ، جس کو ابھی حالیہ واقعے کے ساتھ جوڑ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے اس کے اوپر تشدد کروایا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے گر جاتے ہیں۔ کبھی یہ کسی لڑکی کی پکچرز لگا رہے ہیں، کبھی یہ کسی کا ویڈیو استعمال کر رہے ہیں، اور محض اس کے پیچھے مقصد صرف اتنا ہے کہ پاکستان کے اندر لاشیں گرانا، پاکستان کے اندر جو ہے وہ انارکی پھیلانا، انریسٹ پھیلانا، خون پھیلانا، تاکہ ہم پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ جو بیرونی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں۔ بات صرف یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک گارڈ نظر آ رہا ہے۔ یہ گارڈ جناب جی، اس بیچارے گارڈ کو اس الزام کے اندر اس کا نام ڈال کے اس کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا، اور اس بیچارے کو جب ہلاک کیا تو ساتھ میں عمارت بھی جلا دی۔ اب ایسے ذہنی مریضوں کا کیا علاج ہے جو بغیر کسی، مطلب ایک حدیث میں پڑھ رہی تھی، اس حدیث میں تھا کہ قرب قیامت، یعنی قیامت کے نزدیک مارنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ جس کو مار رہا ہے اسے کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس جرم کی پاداش میں مارا گیا ہے۔ میں کہتی تھی یہ کس طرح کی حدیث ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیسی حدیث ہے۔ وہ مجھے اب سمجھ آ رہی ہے کہ جو باہر نکلے ہیں، جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایک ایسی لڑکی کے لیے، ایک ایسی لڑکی کے حقوق کے لیے جو مری ہی نہیں ہے، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، اور ایک ایسے شخص کو مار دیا ہے جس کے جرم میں جس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ افسوس مجھے ہوتا ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور مجھے شکایت کسی اور سے نہیں ہے، مجھے شکایت اپنی ریاست سے ہے۔ ریاست نے اور کتنی نرمی دکھانی ہے، ریاست نے اور کیا کرنا ہے؟ انہی لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اگلے دن جو ہے وہ چھوٹ کے بھی آ جاتے ہیں، اگلے دن ان کو عدالتیں جو ہے وہ ریلیف بھی دے دیتی ہیں۔ تو پھر یہ ریاست کی ناکامی ہے، میں تو سیدھی سی صاف سی بات کروں گی۔ اچھا، اور تو اور کسی اور نے کیا بات کرنی ہے؟ اپنی یہ جو بشریٰ انصاری صاحبہ ہیں، جو اتنی کمال کی ایکٹریس ہیں، میں ان کی بڑی فین ہوں کہ ان کی وہ اتنی ٹیلنٹڈ ایکٹریس ہیں، اتنی ویٹرن ایکٹریس ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ جو یوتھیازم کا کیڑا ہے وہ ان کا بھی نہیں مرا۔
اور آئے روز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغ دیتی ہیں، پھر بعد میں اس کے بارے میں وہ جو ہے نا وہ باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی انہوں نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے والد ایک صحافی تھے اور نواز شریف جو ہے وہ ان کو ملنے کے لیے آئے ان کے گھر پہ اور رشوت دے کر چلے گئے، مطلب رشوت آفر کی۔ تو بندہ پوچھے کہ نواز شریف نے اگر واقعی رشوت دینی ہوتی تو نواز شریف اپنے کسی بندے کو بھیج کے رشوت دلواتے، نواز شریف کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ آپ کے گھر آ کے جو ہے وہ، اور پھر بعد میں جب ان کے اوپر تنقید ہوئی تو وہ اپنی اس بات سے جو ہے نا یو ٹرن لے گئی تھیں۔ اب کی بار جناب انہوں نے پھر سے اس بات کے اوپر تنقید کرتے ہوئے موجودہ حکومت کے اوپر الزام لگایا اور کہا کہ جناب جی یہ ہوا ہے واقعہ، اور جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ غلط بات کرتی۔ یعنی بشریٰ انصاری صاحبہ، آپ تو ایک رائٹر بھی ہیں، آپ کو تو کم از کم یہ اوپر والا چیمبر خالی نہیں کرنا چاہیے، آپ کو تو سوچ سمجھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اس کی جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ حقائق کیا ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور ثبوت رکھنے جا رہی ہوں، یہ دیکھیے گا، یہ تحریک انصاف کا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہمارے بہت سارے رپورٹرز اور لوگ جو ہیں وہ ایڈ ہوتے ہیں اور فوری طور پہ اسکرین شاٹ لے کر وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، یہ اظہر مشوانی کیا لکھ رہے ہیں، سب کو سب کے ٹاسک کا پتہ ہے، بس کوئی لیٹ نہ ہو۔ سمجھ آ گئی کہ وہ لوگ جو نہیں مان رہے کہ یہ تحریک انصاف کا پروپیگنڈا تھا، اب وہ بتا رہے ہیں اظہر مشوانی کہ کس کا ٹاسک کیا ہے۔ اچھا آپ کہو گے نہیں نہیں یہ ابھی کلیئر نہیں ہے، میں اگلا ثبوت دیتی ہوں۔ آگے جناب وہ ایک بندہ گروپ کے اندر لکھ رہا ہے کہ شہباز بھائی ایوری تھنگ از الائن آلریڈی ان ٹچ وتھ جرنلسٹ یو ول سی ٹوڈے، کہ میں جرنلسٹ کے ساتھ بھی رابطے میں ہوں، آپ جلد ہی آج دیکھو گے۔ یعنی وہ تمام یوٹیوبرز جو اچانک جائے وقوع پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہو یہ کیسے پہنچ گئے۔ آگے عالیہ حمزہ کے گھر میں نا کسی کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے، شاید ان کے بھائی کی یا کسی کی، اور اللہ معاف کرے کہ وہ یہاں گروپ میں آ کر کیا بکواس لکھ رہی ہیں۔ وہ لکھ رہی ہیں کہ خود آگے نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کو، خود آگے نہیں ہونا اسٹوڈنٹس کو آگے کرنا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ لوگ خود آگے نہ ہو کر اسٹوڈنٹس کو آگے لگا کر ہمارے ملک کے اندر کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ آگے اظہر مشوانی لکھتا ہے کہ لڑائی کی ویڈیوز لازمی بنانی ہے، اور پھر انہی ویڈیوز کو بنا کے پروپیگنڈے کے طور پہ جس طرح سے انہوں نے استعمال کیا، اور پھر جس طرح سے انہوں نے پورے پاکستان کو آگ لگانے کی کوشش کی، اور پھر جس طرح سے اس احتجاج کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ کے سامنے میں فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے جو فیکٹس ہیں وہ رکھتی ہوں۔ تو جناب آپ کو بتاؤں کہ جو کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ معاملے کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کے ذریعے اچھالا گیا۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ میں کوئی بھی ٹھوس شواہد نہیں تھے، ہر پوسٹ سنی سنائی تھی اور افواہوں پر مبنی تھی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے کالج انتظامیہ سے بھی رابطہ کیا تھا اور اس بیسمنٹ کا بھی معائنہ کیا تھا جہاں پر کلیم کیا جا رہا تھا کہ اس لڑکی کی عزت اللہ معاف کرے خراب کی گئی ہے، جس کا مبینہ طور پہ واقعے میں ذکر ہے۔ پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیوز اور دیگر ریکارڈنگز بھی دیکھیں، جس کے بارے میں بعد میں انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، جو کہ ٹوٹل جھوٹ بات تھی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیوز اور دیگر ریکارڈنگز بھی اپنی تحویل میں لیں۔ کمیٹی کی رپورٹ کے اندر تحقیقات کے دوران انہوں نے کہا کہ معلوم ہوا کہ ملزم گارڈ جو ہے وہ تو آلریڈی 2 ہفتے پہلے چھٹی لے کر جا چکا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد پولیس اس گارڈ کے گاؤں میں اس کے گھر تک پہنچی، جس میں اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے آپ کو خود پیش کیا پولیس کے کو کہ آپ کو اگر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ تفتیش کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اور وہ لڑکی جس کے بارے میں ویڈیوز استعمال کیے جا رہے تھے اور مخصوص طلباء کا ویڈیو جو ہے وہ اس نے بھی آ کر، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا پریس کانفرنس میں نے آپ کو لائیو دکھائی تھی، اس کے علاوہ لڑکی نے کمیٹی کو بتایا کہ وہ کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے، یعنی جس کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا اس نے کہا کہ میں تو کیمپس 10 کی اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہوں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پولیس نے بر وقت کارروائی کی، میں اس بات سے ایگری نہیں کرتی کہ پولیس نے بر وقت کارروائی کی، کیونکہ جب یہ سب کچھ پھیل رہا تھا اس وقت سامنے بہت فوری آ جانا چاہیے تھا، اس پروپیگنڈے کا کلا کما کرنا چاہیے تھا، لیکن پہلے دیکھا گیا، انتظار کیا گیا، پھر آرام سے بتایا گیا کہ یہ جھوٹ ہے، اور پھر تب تک جو جھوٹ ہے وہ پوری دنیا کا چکر کاٹ کے آ چکا تھا۔ تو آج کے جتنے بھی ثبوت میں نے آپ کو بتایا ہیں، اس کے بعد فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے اپنے ضمیر کے مطابق کرنا ہے۔ 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، جو سچائی کو جانتے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے ہر حال میں ہی جھوٹ بولنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ سچائی کیا ہے لیکن انہوں نے بولنا جھوٹ ہے، اور تیسرے وہ ہیں جو کنفیوز ہیں، جن کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کس کی بات کا یقین کرنا ہے۔ تو ایسے جو لوگ کنفیوز ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، نہ کہ وہ کسی ایک بات کے اوپر سٹبن ہو جائیں۔ تو یہ آج کا ویڈیو تھا۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔